अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए में आज हमारा मॉड्यूल नंबर 8 है और हम बात कर रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर नज़र करम की है, हम सब पर नज़र रहमत की है। हम इस दौर में बैठे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें कर रहे हैं। अगरचे सेल्फ इम्प्रूवमेंट सब लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अजीब बात है कि इंसान इम्प्रूव नहीं होना चाहते। वो अपने आप को इम्प्रूव्ड समझते हैं कि हम जो हैं जैसे हैं की बुनियाद पर हमें कबूल कर लिया जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखिए, पहली चीज़ तो है इम्प्रूवमेंट एंड डिवाइन कनेक्शन। आपका एक सब्जेक्ट है, इसे महज सब्जेक्ट ना समझिए, ये आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन काम है, ताल्लुक़ बिल्लाह। फिर इम्प्रूवमेंट इन फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। आपका अपने जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए मसरूफ़ रहना। फिर मॉरल एंड एथिकल इम्प्रूवमेंट है, और फिर इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स है। हम पहले 3 पर बात कर चुके। आज हम चौथे हिस्से पर बात करेंगे कि हम अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को कैसे मजबूत करें। हमारे ताल्लुकात हमारे पेरेंट्स के साथ हैं, स्पाउस के साथ ताल्लुक़ है, रिलेशन विद चिल्ड्रन है, रिलेशन विद सिबलिंग्स है, रिलेशन विद रिलेटिव्स है, रिलेशन विद नेबर्स है, रिलेशन विद फ्रेंड्स है, रिलेशन विद मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है। रिश्ते किसको अजीज़ नहीं होते। हर साहिब फ़हम इंसान अपने रिश्तों की हिफाजत करना चाहता है। याद रखिएगा, आज हम सिर्फ हिफाजत पर बात नहीं कर रहे, उसकी तरक्की की बात कर रहे हैं कि इन रिश्तों को मजबूत करते करते हम इन रिश्तों के इर्तिक़ा के लिए, यानी इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, इसको मज़ीद कवी बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। पहली चीज़ देखेंगे, इस्लाम में मिसाली ताल्लुकात। इस्लाम में मिसाली ताल्लुकात ईमान, हमदर्दी, एहतराम और आला अखलाकी उसूलों पर मबनी होते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के उसूल हैं, बुनियादी उसूल हैं, और ये इनफरादी ज़िंदगी में भी, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी ज़रूरी हैं। इनके बगैर इंसान अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम कर सकता। जिसके अंदर ईमान ना हो वो मुत्तकी कैसे हो सकता है, और जिसके अंदर तक़वा ना हो वो मजबूत ताल्लुक़ कैसे बना सकता है। फिर जिसके अंदर हमदर्दी ना हो, कितने लोग हैं जो रिलेशंस में ख़राबी देखते हैं फिर अपने आप को कोई मैसेज दे बैठते हैं। एक खातून को मैं जानती हूँ, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बड़ी वफा की, बहुत अच्छा उनका रिलेशन था। अब रिलेशन में कुछ दरार आ गई, वो अपने तरफ देखती हैं, सब अच्छा लगता है कि मैंने सब ठीक किया। जब वो अपने शौहर की तरफ देखती हैं तो उन्हें लगता है कि सारी ख़राबी की जड़ ही वो है। भाई अभी थोड़े दिनों पहले तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अचानक एक बंदा सारा ख़राब कैसे हो गया। उसे किसी दूसरी औरत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई।
کچھ تو ہے نا، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی کم از کم ان بنیادوں پر ضرور دیکھنا چاہیے ہمدردی کہاں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے رشتے کے درمیان میں کسی کا آنا پسند نہیں کرتے، ان کے اندر سے پھر اعلیٰ اخلاقی صفات ہی ختم ہو جاتی ہیں، ہمدردی نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا، اعلیٰ اخلاقی اصول نہیں رہتے، سنگ دلی آ جاتی ہے، اور وہ سنگ دلی پھر ہر جگہ پہ حاوی رہتی ہے۔ مسلمانوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے والدین، اولاد، شریک حیات اور وسیع تر خاندان کے ساتھ مضبوط اور محبت بھرے تعلقات برقرار رکھیں۔ اسلام میں والدین کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ سب سے اہم اور مقدس ترین رشتوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت، احترام اور مہربانی سے پیش آئیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اسلام میں والدین کے ساتھ تعلق کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ والدین کے مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو وہ اعلیٰ مقام دیا ہے جو اسلام کے سوا کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت جیسے اہم رکن کے بعد والدین کے احترام کا ذکر آیا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین سے اچھا معاملہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو ان کے والدین کا قدر شناس بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا، دیکھو تمہاری ماں نے کیسے دکھ پر دکھ جھیل کر تمہیں اٹھائے رکھا، اور پھر دودھ پلانے میں 2 سال گزار دیے۔ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگ گئے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو وہ والدین کا مقام پہچاننے لگتا ہے۔ ریلی جو لوگ مقام نہیں پہچانتے، وہ جانتے ہیں اپنے والدین سے کیا کہتے ہیں، پیدا کیوں کیا تھا۔ اگر آپ ہمیں پالتے پوستے رہے تو یہ آپ کی خواہش تھی، آپ نے ہم سے انجوائے کیا، اپنی انجوائمنٹ کی بھیٹ چڑھایا ہمیں، اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں تو آپ نے ایک چیز بنا کے رکھا، کھلونے کی طرح کھیلے ہیں، دل چاہا ڈانٹ دیا، دل چاہا پیٹ دیا، جہاں جی چاہا بند کر دیا، جو چاہا کھلا دیا، جو چاہا پہنا دیا۔ ہم سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ اب جب ہمیں اپنی زندگی ملی ہے، اس زندگی میں ہم آپ کو کوئی جگہ دے دیں؟ جیسے آپ نے ہمیں نرسریوں میں، اسکولوں میں بھیجا تھا، اب آپ نے اولڈ ہومز جانا ہے۔
آپ بھی وہاں جا کے زیادہ اچھا فیل کریں گے، آپ بھی وہاں لوگوں کے درمیان رہ کے اچھا ایکسچینج کریں گے، اپنے جیسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ مینٹیلٹی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اس ذہنیت کے ساتھ کوئی ماں باپ کا حق پہچان جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نطفے کی حالت میں پہنچا کے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی حالت میں پہنچا کے، پھر دودھ پینے کی حالت میں پہنچا کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور یہ احساس دلائے میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو والدین کا مقام پہچاننے لگتا ہے، پھر وہ والدین سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق مسلمان زندگی بھر اپنے والدین سے بہترین سلوک کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے اور کمزور ہو جائیں۔ وہ پیار بھرے برتاؤ، خندہ پیشانی، خوش کلامی، دیکھ بھال اور خدمت کے محتاج ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک افضل ترین نیک اعمال میں سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو والدین کے ساتھ احترام اور مہربانی کا سلوک مسلمانوں کے شعور میں رچا بسا ہے، اس لیے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں مستعد رہتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا اس جہان سے جا چکے ہوں۔ مومن والدین کا احترام کرتا ہے۔ اسلام میں والدین کا احترام کرنا نہایت اہم ہے۔ اولاد سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے والدین سے نرمی اور احترام کے ساتھ بات کریں، چاہے وہ بعض معاملات پر متفق نہ ہوں، لیکن ایک چیز ان کی طرف سے ہمیشہ مطلوب ہے، وہ کسی معاملے میں ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا، میں نے بر الوالدین کی تمام آیتیں سمجھ لیں سوائے اس آیت کے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے آپ نرم بات کرو گے تو قول کریم کس طرح ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کو اس طرح مخاطب کرو جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت خو آقا کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ عمل سیکھتے تھے، سیکھنے والی چیز عمل ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے اوپر عمل کریں۔ سیدنا ابن سیرین اپنی والدہ کو ان کے اعزاز اور احترام میں ایسی کمزور آواز میں مخاطب کرتے تھے جیسے وہ کسی مریض کی آواز ہو۔ مسلمان اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنی بات پر ان کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات پر ان کی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ مسلمان کبھی اپنے والدین کو ڈس اوبے نہیں کرتا، یہ بات اس کے ڈی این اے میں شامل ہے اور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ڈی این اے میں فطری طور پر شامل نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ محنت کریں گے، اس کے لیے آپ علم حاصل کریں گے، عمل کرنا سیکھیں گے، پھر یہ بات آپ کے مزاج اور کردار کا حصہ بن جائے گی۔ آپ اسے اپنے مزاج کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو عمل کرنا سیکھیے، ارادے کیجیے، دعائیں کیجیے۔ سیدنا ابی بکرہ بن نفی بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 بار فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ سے خبردار نہ کروں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ مسلمان غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو ایک نئی بلندی تک پہنچا دیا جب آپ نے اپنے ماننے والوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، جبکہ وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہوں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ رسول اللہ کے زمانے میں مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا۔ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ ہماری مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ مسلمان اپنے والدین سے مہربانی اور ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ایک مسلمان جو اسلامی تعلیمات اور اقدار سے بہرہ ور ہے، اپنے والدین پر بے حد مہربان، ان کے سامنے نہایت باادب رہتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہونے اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ نہایت نرم لہجے میں ادب و احترام کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ ان کا اکرام کرتا ہے، ان کی بزرگی اور بڑائی کا خیال رکھتا ہے، ان کے سامنے اطاعت شعاری خاکساری کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وہ ان کے سامنے کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا اور نہ بے ادبی کرتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وقت اور حالات کیسے ہی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رحمت کے پر بچھا دو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں قول کریم کہنا ہے، ان سے نرم بات کرنی ہے۔ مسلمان اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے۔ اگر والدین ضرورت رکھتے ہوں یا اپنی کفالت نہ کر سکتے ہوں تو مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین انداز میں اپنے والدین کی کفالت کریں اور ان پر مال خرچ کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ مسلمان اپنے والدین کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے بھی تعلقات نبھاتا ہے، ان سے رابطے میں رہتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ ان کے دوستوں اور عزیزوں کا بھی اکرام کرتا ہے اور ان سے تعلق جوڑ کر رہتا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، اگرچہ والدین کی فرما برداری بہت زیادہ قابل قدر ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اگر والدین اپنی اولاد کو کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اسلام کے خلاف ہو تو بچوں کو احترام کو برقرار رکھتے ہوئے شائستگی سے انکار کرنا چاہیے۔ مسلمان اپنے والدین کے ساتھ صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ والدین اور اولاد کے تعلقات بعض اوقات مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے والدین کے معاملے میں صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آئے، خاص طور پر جب وہ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے کئی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے والدین سے گریٹیچیوڈ کا اظہار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ والدین اور اولاد کے رشتے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اولاد والدین کی قربانیوں اور احسانات کا اعتراف کرے اور ان کے لیے ہر ممکن انداز میں شکر کا اظہار کرے۔ یہ اس قیمتی رشتے کا ایک اہم پہلو ہے۔ شکر گزاری صرف الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی ظاہر کرنی چاہیے۔ مسلمان اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی زندگی میں بھی، ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم
جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، وہ اپنے والدین کی طرف سے استغفار بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے والدین کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے کام اور نیک اعمال کرنے کے ذریعے ان سے تعلق برقرار رکھتا ہے۔ ایک عورت نے رسول اللہ سے دریافت کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور حج کرنے سے پہلے انتقال کر گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں جاؤ اور اس کی طرف سے حج ادا کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری ماں پر کوئی قرض تھا تو کیا تم اس کو ادا نہیں کرو گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو اس پر حق ہے اس کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو والدین کا حق یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے؟ قرآن و سنت کا علم۔ یہ علم روشنی ہے، عمل کا امام ہے۔ انسان اس علم کو تر و تازہ رکھتا ہے تو یہ علم اسے اس کے فرائض یاد دلاتا رہتا۔ علم کو دہرایا نہ جائے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام ایک مسلمان عورت اور مرد کے بنیادی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ اس اخلاق حسنہ کو زندگی میں جاری و ساری رہنا چاہیے، اس سے قطع نظر کہ زندگی کے مسائل کس قدر پیچیدہ اور زندگی کے وسائل کتنے محدود ہو گئے اور ذمہ داریوں کا کتنا بڑا بوجھ ایک انسان اٹھائے ہوئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو جنت کے دروازے کھول دینے والا عمل ہے، رزق کے دروازے کھول دینے والا عمل ہے، عمر کے دروازے کھول دینے والا عمل ہے، جس سے ایک مسلمان کسی حال میں بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ان کے قرب پانے کا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے شریک حیات کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور اسے سکون کا ذریعہ بنایا۔ فرمان الہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وہ مضبوط ترین دلی تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو انسانوں کو باہم متحد فرماتے ہیں اور جس کے ذریعے دونوں باہمی محبت کی ڈور میں بندھ جاتے ہیں۔ اس مقدس رشتے کے ذریعے وہ باہمی مشاورت، مفاہمت اور تعاون اور اشتراک کے ساتھ ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں ان کے بچے زندگی گزاریں گے اور پروان چڑھیں گے، اور جس کے زیر سایہ وہ اسلامی اخلاق و آداب کو اپنے اندر نشو و نما دیں گے۔ اس کے لیے مسلمان صالح شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے۔ دین کی بنیاد پر ہی شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور بہترین سیرت کو ترجیح دیتا اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمان اپنے شریک حیات کا احترام کرتا ہے۔ اسلام میں ایک کامیاب ازدواجی رشتے کی بنیاد باہمی احترام پر ہے۔ شوہر اور بیوی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور عزت کے ساتھ پیش آئیں۔
مسلمان بیوی اور شوہر کا رشتہ مودت اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت ہے۔ وہ مل کر ایک نہایت محبت بھری فضا قائم کرتے ہیں جو ان دونوں کے لیے زندگی بھر سکون کا ذریعہ رہتی ہے۔ مسلمان بیوی اور شوہر میں کمپینین شپ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے کمپینین ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ وقت گزاریں، تجربات کا اشتراک کریں، جذباتی طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ مسلمان بیوی اور شوہر میں سے ہر ایک کے حقوق اور فرائض ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ وقت المقدور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، انہیں کرنے چاہیے اور ہر قسم کی کوتاہی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمان بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، معروف پہ اپنے شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہے، ہمیشہ اس کا احترام کرتی ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، بس یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت خوش رہے۔ اگر وہ غریب ہو تو یہ شکوہ نہیں کرتی کہ وہ اس پر زیادہ خرچ کرنے سے قاصر ہے، وہ گھریلو کام کاج کے سلسلے میں اس سے شکایت نہیں کرتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بہت ساری اعلیٰ صفات والی خواتین تاریخ میں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس معاملے میں صبر کیا ہے اور غربت و افلاس کے باوجود شوہر کی خدمت اور گھر کو سنبھالنے میں ایک مثبت کردار ادا کر کے اچھائی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، جیسا کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ اپنے شوہر کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ مسلمان شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی، خاندانی فیصلوں اور بچوں کی پرورش کے معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت اور ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ مسلمان شوہر بیوی ایک دوسرے سے مؤثر کمیونیکیشن رکھتے ہیں۔ ازدواجی رشتے میں کھلی اور مؤثر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ شوہر بیوی کی حوصلہ افزائی کی جاتی کہ وہ اپنے خدشات، احساسات اور مسائل پر احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مباشرت کے معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ اور شوہر بیوی مل کر تنازعات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اختلاف رائے کسی بھی رشتے کا فطری حصہ ہے۔ اسلام میں شوہر بیوی کو سخت الفاظ یا کاموں سے گریز کرتے ہوئے پرامن بات چیت اور صبر کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمان شوہر بیوی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ خاندان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان شوہر اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نبھاتا ہے۔ بیوی کو مال اور جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس پر مالی معاملات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان شوہر اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شوہروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے حفاظت کریں، وہ اپنی بیویوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں جہاں وہ دونوں مل کر اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر سکیں۔ مسلمان شوہر اور بیوی کے جنسی تعلقات کو دیکھنا چاہیں تو شادی کی حدود میں جنسی قربت کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ یہ خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کی ایموشنل کیئر کرتے ہیں، انہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان بیوی سے یہ مطلوب ہے کہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو جذباتی مدد فراہم کریں، جیسے سیدہ خدیجہ نے پہلی وحی کے موقع پر خاص طور پر جذباتی طور پر رسول اللہ کو بہت بڑا سہارا دیا، جذباتی مدد بھی کرنی اور ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون بھی بننا۔ مسلمان شوہر بیوی کے درمیان اعتماد اور وفاداری کا رشتہ ہوتا ہے۔ ازدواجی رشتے میں بھروسہ اور وفاداری ضروری ہے۔ بے وفائی اور خیانت کی صورت میں رشتہ برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔
مسلمان شوہر بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں اور اس رشتے کی تعمیر اور نشو و نما میں ایک دوسرے کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں. ایک دوسرے کی کوششوں کو تسلیم کرنا ایک مثبت ماحول کو فروغ دینا. اور مسلمان شوہر اور بیوی مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس سے مراد ہے ان کے ایمان اور تعلق باللہ میں پختگی آنے کے ساتھ ساتھ ان کے باہمی تعلقات میں بھی مضبوطی آتی ہے. مسلمان مرد اور عورت اپنے سسرالی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، معمولی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں. اسلام میں شوہر بیوی کے درمیان تعلق خوشی، تعاون اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ ایک ایسی شراکت داری ہے، ایسی پارٹنرشپ ہے جو محبت، احترام اور اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے مشترکہ عزم پر قائم ہے. آج کل حال یہ ہے کہ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی دونوں میں یعنی فرق نظر آتا ہے. بظاہر دونوں کا لباس الگ ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو مذہبی ہے اور دوسرا وہ شخص جو غیر مذہبی ہے. دونوں میں فرق دیکھیے گا. ایک مذہبی شخص جو ہے اگر وہ سلام کرتا ہے تو دوسرا گڈ مارننگ کہتا ہے. ایک کلب جاتا ہے تو دوسرا مسجد جاتا ہے. لیکن یہ فرق باہر کی زندگی کی حد تک ہے. گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھیے تو ایک دینی شخص میں اور جو دین پر عمل پیرا نہیں ہے، دونوں میں فرق دکھائی نہیں دے گا. اگر کوئی فرق ہوگا تو پھر وہ ظاہری رسم کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے. قرآن حکیم میں دونوں قسم کے گھروں کی پہچان بتائی گئی ہے. رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا. یہ سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 13 ہے. انسان کو فیملی اورینٹڈ لائف گزارنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آگے بھی بات چیت جاری رکھیں گے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.